आदाब नाजरीन, वॉइस ऑफ गुलबर्गा के खुसूसी प्रोग्राम एक मुलाकात आपके साथ में आज हमारे मेहमान हैं हज़रत डॉक्टर फजला चिश्ती साहब, जो हमारे इस एपिसोड के ख़ास मेहमान हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ और एक मेहमान मौजूद हैं, हज़रत मौलाना काशिफ रज़ा शाद मिसबाही साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये बात हमारे लिए बाइसे मसरत है कि सरज़मीन ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसु दराज़ अलैहि रहमत व रिज़वान पर आज एक अज़ीमुश्शान प्रोग्राम बउनवान अहले सुन्नत और तसव्वुफ़ पर अपना खुसूसी ख़िताब फरमाने के लिए हमारे दरमियान डॉक्टर सैयद मोहम्मद फ़ज़लुल्लाह चिश्ती साहब, बानी व सदर फ़लाह रिसर्च फाउंडेशन मौजूद हैं। इस मौके को हमने गनीमत जाना और हमने सोचा कि आपसे मौजूदा हालात के एतबार से और मुस्लिम मुआशरे को पेश नज़र रखते हुए कुछ ऐसी ख़ास गुफ्तगू करें कि हमारे नाज़रीन इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें और उस गुफ्तगू की रोशनी में वो अपने लिए और अपने आने वाली नस्लों के लिए कोई बेहतरीन लाहिया अमल तैयार कर सकें। तो सबसे पहले हम डॉक्टर साहब से रुजू करते हैं इस बात को जानने के लिए कि हुज़ूर हमें आप ये बताएं कि आप चूँकि मज़हबी सतह पर भी अपने मुआशरे को देखते हैं और आप यूनिवर्सिटी से भी जुड़े हुए हैं, लिहाजा अरसरी दरसगाहों में भी आप अपनी कौम के बच्चे और बच्चियों को देखते हैं। आखिर आपके ख़याल में इन दोनों सतहों पर देखने के बाद फ़लाह रिसर्च फाउंडेशन के क़याम की बात आपके ज़हन में कैसे आई और इसके ज़रिए आप दोनों सतह पर क्या काम कर रहे हैं, ज़रा हमारे नाज़रीन को वाकिफ़ फरमाएँ। बहुत शुक्रिया मौलाना काशिफ रज़ा मिसबाही साहब। देखिए, आज इंडिया में यूथ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और हेल्थ फैसिलिटीज़ में तरक्की होने की बिना पर लोगों की उम्रें भी अब अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा हो रही हैं, लेकिन हमारी जवानी में इतने ज़्यादा मौक़े नहीं थे या इतनी ज़्यादा परेशानियां नहीं थी, सही लफ्ज़ कहा जाए। आज इंटरनेट है, मोबाइल फ़ोन है, ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, तो बच्चों को गाइडेंस की ज़्यादा ज़रूरत है। बच्चे कंफ्यूज हैं, एक तरफ उनको लगता है कि मगरबी फ़िक्र जो है, वेस्टर्न थॉट है, वो इस्लाम के अपोज़िट में उसको देखते हैं, उसके मुकाबले में देखते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम उनको बताएं कि इस्लाम अपने आप में एक मज़हब भी है, एक निज़ाम भी है, एक फ़िक्र भी है, और किसी भी सिस्टम को अगर आंकना है तो वो इस्लामिक प्रिंसिपल से आंका जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को इंटेलेक्चुअल ज़हनी तौर पर उनके साथ ज़्यादा वक्त बिताने की ज़रूरत है। इसके लिए हमारे पास काउंसलिंग सेंटर्स होने चाहिए, स्कूलों में ऐसे मोटिवेशनल टॉक होने चाहिए और एथिक्स के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी जानी चाहिए। इसीलिए फ़लाह रिसर्च फाउंडेशन जो कानपुर में है, दिल्ली में है, बेंगलोर में है, बेल्लारी में है और अल्हम्दुलिल्लाह अब गुलबर्गा शरीफ में है, तो इसका प्राइम मोटो और गोल यही है कि हम अपने यूथ को सही डायरेक्शन में हम उनको गाइडलाइंस दे पाएँ ताकि वो अपने मज़हब पर अमल करते हुए इस दुनिया में भी इज़्ज़त और वक़ार के साथ ज़िंदगी बिता सकें। माशाअल्लाह। सही साहब, हमें इस बात से भी वाकिफ़ कराएं, चूँकि इंटरनेट का ज़माना है और मैंने इधर जब से शऊर की आंखें खोली हैं, मैं मुसलसल देख रहा हूँ कि हमारे नौजवान जो है या नौजवान नस्ल कह लें, ये अल्हम्दुलिल्लाह दीन से बहुत करीब हो रहे हैं। वरना पहले हमारा हाल ये था कि स्कूल की सतह पर और यूनिवर्सिटी सतह पर बच्चे स्कूल से तो पढ़ रहे थे, यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे थे, लेकिन मज़हबियात से बिल्कुल कोड़े मालूम होते थे। लेकिन इधर हाल में हमारे नौजवान मज़हबियात से बड़ी तेज़ी से जुड़ रहे हैं। मगर एक चीज़ देखने में आ रही है कि हमारी नौजवान नस्लें मुसलसल न सिर्फ जुड़ रही है बल्कि वो दिफा के लिए भी खड़ी हो रही हैं। ऐसे आलम में हो ये रहा है कि एक तबका
وہ یہ سوچتا ہے کہ مذہبیات کو ڈھونڈنے کے لیے، مذہبیات کو پڑھنے کے لیے یا کچھ دفاع کرنے کے لیے ہمیں کسی ادارے سے جڑنا ضروری نہیں ہے، کسی مذہبی شخصیت سے جڑنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ہم جو چاہیں وہ انٹرنیٹ پہ سرچ کر لیں اور وہاں سے ہم مواد لے کر کے ہم جواب دے دیں، یا پھر ہم اپنی معلومات کو اسی حد تک منحصر کر دیں۔ تو آخر ایسے وہ نوجوان جو اپنی دینی تعلیم کے لیے نہ کسی ادارے سے جڑنے کے لیے تیار ہیں، نہ کسی شخصیات سے جڑنے کے لیے تیار ہیں، اور وہ دفاع کی پوزیشن پہ کھڑے ہیں، مگر اپنی ساری معلومات کا انحصار وہ انٹرنیٹ پہ کیے ہوئے ہیں اور وہیں سے اپنا سارا مواد نکال کر کے وہ مثبت اور منفی ہر دو پہلو سے پھیلا رہے ہیں۔ ایسے نوجوانوں کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کہ صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل فرمایا ہے کہ یہ دین کا علم بڑا اہم ہے، تم کس سے حاصل کرتے ہو اس بات کا بڑا خیال رکھو۔ تو آپ کوانٹم میکینکس یا جغرافی یا اکنامکس کس سے پڑھتے ہیں، یہ آپ کے عقیدے کو اتنا زیادہ متاثر نہ کرے گا، لیکن آپ دین عقیدے کا علم کس سے رہتے ہیں اس بات کے لیے خاص توجہ کی ضرورت ہے۔ اب انٹرنیٹ پہ بہت سی کتابیں موجود ہیں اور ان کے تراجم بھی موجود ہیں، ٹرانسلیشنز بھی ہیں۔ ہمارے بچوں کو کس طرح پتہ لگے گا کہ کون سا ٹرانسلیشن صحیح ہے، کون سا غلط ہے؟ اس لیے انٹرنیٹ پہ ڈو اٹ یور وے کی اپنے خود سے مجتہد بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، آپ جو اوتھینٹک علماء کی کتاب ہیں اور جو اوتھینٹک ویب سائٹ ہے وہاں پہ تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن حدیث شریف کو گوگل کر کے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے یا اپنے نظریے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کسی حدیث شریف کی تلاش کرنا، یہ ایک صحیح طریقہ نہیں ہے دین سیکھنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ تو علم سیکھنے کا طریقہ یہی ہے کہ مستند علماء سے رابطہ کیا جائے۔ وہ رابطہ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں، ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں، لیکن جن کی کتابیں پڑھی جائیں، جن سے رابطہ کیا جائے، ان کا مستند عالم دین ہونا ضروری ہے۔ سید صاحب، چونکہ آپ مذہبیات کا اچھا خاصا علمی ذخیرہ اپنے پاس رکھتے ہیں اور مذہبی سطح پر بھی آپ کام کرتے ہیں اور یونیورسٹی سے بھی جڑے ہوئے ہیں، میں آپ سے خاص بات یہ جاننا چاہوں گا کہ ہمارے وہ طلباء جو صرف مدرسوں سے جڑے ہوئے ہیں، یا ہمارے وہ طلباء یا وہ نوجوان جو صرف یونیورسٹیوں سے جڑے ہوئے ہیں، دونوں کو آخر موجودہ زمانے کے اعتبار سے کن چیزوں کے لیے اپنے اندر رجحان پیدا کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ آخر ان کے لیے کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ بہت اچھا سوال کیا مولانا آپ نے۔ ایک مہم یا تحریک شروع ہوئی ہے کہ ہم مدرسے کے بچوں کو انگلش بھی سکھائیں گے، ان کے ایک ہاتھ میں قرآن مجید تو ہوتا ہی الحمدللہ، ہم کمپیوٹر بھی دیں گے، ان کو ہم ڈاکٹر بھی بنائیں گے، اچھی بات ہے۔ ہم ایک سوال کرنا چاہتے ہیں کہ کیا ہم نے کبھی اسکولوں میں جہاں عصری تعلیم دی جا رہی ہے، کیا ہم نے کبھی وہاں جا کر یہ کوشش کی کہ وہاں پڑھنے والے بچوں کو ہم حلال اور حرام کا علم دیں، پاکی ناپاکی کا علم دیں؟ تو مدرسے کے بچوں پہ تو بہت توجہ دی جا رہی ہے کہ وہ سائنس سیکھ لیں، لیکن اسکول میں جانے والے بچوں کو توحید کیا ہے، آخرت کیا ہے، ختم نبوت کیا ہے، بنیادی عقائد ہے، اس کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے۔ جی، دوسری دوسری بات جو آپ کی بڑی اہم ہے، الحمدللہ مدرسوں کے اوپر ہم نے کافی ورکشاپ بھی کی کہ علماء اور ائمہ مساجد جو ہیں ان کے لیے ورکشاپ ہم نے کی 2-2 3-3 دن کی، کہ آج تقریر وہ کیسے کریں اور مسجد کے جو انفراسٹرکچر ہے، پانی، بجلی، عمارت جو مسجد کا باہر کا حصہ ہے، اس کا استعمال کیسے کریں۔ تو جو مدارس کے بچے ہیں ہم ان کو یہی مشورہ دینا پائیں گے کہ آپ جس بھی مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ NIOS کے ذریعے، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ کے ذریعے ساتھ ہی ساتھ کلاس 10th کو بھی پورا کر لیں۔ اس میں آپ اردو لے سکتے ہیں، سماجیات لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ مدرسے میں اپنی تعلیم کو آگے بڑھا رہے ہیں تو آپ پوری کوشش کریں کہ NIOS سے 12th کرنے کے بعد آپ اگنو کے ذریعے یا کسی بھی کرسپونڈنس کورس کے ذریعے، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی مانو ہے، یا بہت سے بھارت سر حکومت ہند کی بہت سی یونیورسٹیز ہیں جہاں پر آپ جو ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ذریعے، جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے ذریعے آپ کرسپونڈنس سے BA اردو، عربی، فارسی بھی کر سکتے ہیں۔
لیکن میں جو بنیادی بات کہنا چاہوں گا کہ مدارس کے بچے ضرور کسی نہ کسی اسکول بورڈ اور اس کے بعد یونیورسٹی سے اپنی اصلی تعلیم کی سرٹیفکیٹ حاصل کریں. جہاں تک اصلی تعلیم گاہوں کی بات ہے، جو ہمارے اسکول کالجز ہیں، وہاں کے بچوں کو میں درخواست کروں گا اور وہاں کے ٹیچرز کو کہوں گا کہ آپ اپنے بچوں کے ایتھیکل مورل ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ان کے بنیادی عقائد پہ توجہ دیں. اور اس کے لیے اگر مسجد میں سہولت نہیں ہو پاتی ہے اسکول میں، تو گھر کے آس پاس کے مساجد میں جو سند یافتہ عالم دین ہیں ان سے درخواست کی جائے اور ان کو اس کی کوئی فیس دیا جائے اور ایک سلیبس تیار کیا جائے کہ ہمارے 10 سال کے بچے کو یہ سیکھنا ہے. جب تک ہم یہ دونوں چیز پر کام نہیں کریں گے ہم آگے کسی تبدیلی کی امید نہیں کر سکتے. ناظرین، ہمارے سید صاحب قبلہ نے بہت اچھی بات یہ بتائی کہ ہم اپنے بچوں کو صرف عصری درسگاہوں کے حوالے نہ کر دیں، اور صرف ایسا بھی نہ ہو کہ دینی تعلیم کا ہم وہ معیار بنا لیں کہ ہمارے بچے زمانے کے حالات سے کوڑے رہ جائیں، بلکہ دونوں علوم و فنون کا امتزاج ان کے اندر آنی چاہیے. امید ہے کہ ہمارے ناظرین اس حوالے سے توجہ ضرور دیں گے. سید صاحب سے ہم جاننا چاہیں گے اور کہ موجودہ زمانے میں جس طریقے سے مغربی تہذیب غالب آ رہی ہے اور بالخصوص ہماری نوجوان نسل مغربی تہذیب کو اپنانے میں اور مغربی تہذیب کو فروغ دینے میں، چاہے وہ کھانے پینے کا معاملہ ہو، رہن سہن کا معاملہ ہو، لباسوں کا معاملہ ہو، تعلیم کا معاملہ ہو یا زندگی گزارنے کا معاملہ ہو، ہر سطح پر ہماری نوجوان مغربی تہذیب سے بہت قریب ہو رہی ہے. آخر اس کے وجوہات کیا ہو سکتے ہیں اور ہم اپنی نوجوان نسلوں کو اس سے کیسے بچا کر کے اسلامی تہذیب و ثقافت سے قریب کر سکتے ہیں؟ جی بہت اچھا سوال ہے مولانا آپ کا، اور میں اسی موضوع پہ میں کام کرتا ہوں کہ اسلام، ماڈرنٹی، ویسٹرن چیلنجز، گلوبلائزیشن. اس کی سب سے بڑی وجہ ہے احساس کمتری، انفیریورٹی کمپلیکس، جو ہمارے نوجوان بچوں میں ذہن میں یہ بات جب شامل ہو جاتی ہے اور ان کو اسلامی طور طریقے کو اپنانے میں شرم آتا ہے. تو اس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ جہاں ہم ان کو دین کی پاکیزگی اور اس کی اہمیت کے بارے میں بتائے، وہیں ہم کو فکری اور منطقی دلائل دینے کی ضرورت ہے. میں اس کی ایک مثال پیش کروں گا جو میرے ساتھ واقعہ ہوا. میرے ساتھ پاس ایک خاتون آئی غیر مسلم، انہوں نے کہا کہ یہ مسلم مرد ٹوپی کیوں لگاتے ہیں؟ کیا یہ آپ کے مذہب میں ہے؟ میں نے کہا یہ ہمارے مذہب کا بنیادی حصہ نہیں ہے، یہ ہمارا ایک ادب ہے، کلچر بھی بن چکا ہے اور ادب بھی ہے یہ. تو اس میں ہم نے کہا کہ اس کی میں مثال آپ کو دے دوں کہ یہ ہم ہی نہیں لگاتے، دوسرے مذہب کے لوگ بھی لگاتے ہیں. میں نے ان کو چند مثالیں دی. آرمی، نیوی، ایئر فورس، چاہے وہ کسی بھی ملک کی ہو، انگلینڈ کی ہو، امریکہ کی ہو، جاپان کی ہو، چائنا کی ہو، وہاں جو سینک ہوتے ہیں، جو آرمی والے ہوتے ہیں، وہ اپنے ہمیشہ ٹوپی لگاتے ہیں، چاہے 45 ڈگری یا 50 ڈگری کا ٹیمپریچر ہو. اسی طرح جب ایک غیر مسلم خاتون مندر جاتی ہے یا اپنے کسی بڑے بزرگ کے سامنے جاتی ہے تو اپنے سر کو وہ ڈھک لیتی ہے. میں نے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ کہا نہیں، ہم ریسپیکٹ دینے کے لیے، تعظیم دینے کے لیے. میں نے کہا جو پوپ جان پول ہیں، جو عیسائیوں کے سب سے بڑے مذہبی پیشوا ہیں، وہ بھی اپنے سر کو ڈھک کے رکھتے ہیں، اور اسی طرح جو ننس ہوتی ہیں وہ بھی اپنے سر کو ڈھک کے رکھتی ہیں. تو صرف مسلمان یا اسلاموں کو ہی ٹائپ کاسٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو اس میں جو ہے ہمارے نعیم صاحب کا بڑا اہم رول ہے کہ جو میڈیا ایک جو اسلامو فوبیا کو ڈال رہی ہے، کہ اسلام کے خلاف نفرت جو پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم کو اس کا جواب میڈیا کے ذریعے دینا ہے. وہ تحریری شکل میں دینا ہے، وہ الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے دینا ہے، کہ اسلام کے خلاف نفرت اور خوف اس کو دور کرنا ہے. تو اس کے لیے ہم کو کام کرنے کی ضرورت ہے. بچوں کی سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ ہونی چاہیے، ان کو ایک موٹیویشنل لیکچر ہونا چاہیے، اسلام کی حقائق ان کو علمی، منطقی اور سائنسی طریقے سے سمجھایا جانا چاہیے، اور میڈیا کا صحیح استعمال کر کے اسلام پر جو اعتراضات ہو رہے ہیں اس کا علمی اور طریقے سے جواب دیا جانا چاہیے. سید صاحب، بڑا اچھا آپ نے جواب دیا کہ تہذیب و ثقافت کے حوالے سے ہمارے خلاف جو تشدد کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے اس کا دفاع کریں. مگر ایک خاص چیز میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آج کی تاریخ میں جیسے ہمارے پاس دینیات کا بڑا فروغ ہو رہا ہے، اس پہ کام کیا جا رہا ہے، مگر حال یہ ہو چکا ہے کہ مسجدوں کے ذریعے بھی اور مدرسوں کے ذریعے بھی اور خانقاہوں کے ذریعے بھی ہر شخص اپنی انفرادی پہچان بنانے میں لگا ہوا ہے، اور عمومی طور پر اس سے جڑنے والا بھی
اپنی ایک ایسی پہچان بنا رہا ہے کہ صرف ہم ہیں، ہمارے سوا کوئی نہیں ہے۔ یہ جو ذہنیت ہمارے نوجوان نسلوں میں پیدا ہو رہی ہے کہ حقانیت اور سچائی اور درستگی اور آفاقیت کا سارا تصور اپنی ایک خاص شخصیتوں سے جڑ کر یا خاص خانقاہوں سے جڑ کر کے جو یہ پیدا ہو رہی ہے ذہنیت ہمارے نوجوانوں میں، آخر آنے والے دنوں میں ہم اس کا دفاع کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کا حل ہم کیا نکال سکتے ہیں؟ جی ایک مسئلہ ہے، سوشل میڈیا پر اوپینین میکرز پیدا کیے جا رہے ہیں جن کو کمپنیاں، ادارے، تنظیم پیسہ دے رہے ہیں کہ آپ کی بڑی مقبولیت ہے اور آپ ہمارے فیور میں ایک پوسٹ ڈالیے، اور اگر بالفرض اس کو فالو کرنے والے 5 لاکھ لوگ ہیں تو اب ایک عام شخص کا اس کی طرف توجہ ہو جاتی ہے کہ اس کو 5 لاکھ لوگ فالو کرتے ہیں، یا اس ٹویٹ کو 25,000 لوگوں نے تھمس اپ لائک کیا ہے۔ تو اس طرح سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کی سائیکولوجی بدلی جا رہی ہے، اور ہم کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم جو ہمارے بزرگان دین ہوئے ہیں، صحابہ اکرام، اہل بیت، ائمہ مجتہدین، صوفیاء اکرام، علماء، ان کے زمانے میں یہ میڈیا نہ تھا، اس کے باوجود وہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے تھے۔ آج جو لوگوں کو صحیح اور غلط کا معیار ہے وہ اس بات سے ہے کہ اس کی پوسٹ کو کتنے لوگوں نے فیس بک پر یا ٹویٹر پہ لائک کیا ہے۔ تو ہماری نوجوان نسلوں کو یہ بات بتانے کی ضرورت ہے کہ سچ کا معیار سوشل میڈیا نہیں ہے۔ اگر پڑھے لکھے جو بچے ہیں وہ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر بھی آج کل ایسے الگوریدم آ گئے ہیں جن کے ذریعے آپ جو ہے لائکس کو چینج کر سکتے ہیں، اور خود جو ہے بہت سی گورنمنٹ سے پیسہ لے کر ٹویٹر اور فیس بک وغیرہ جو ہے وہ پوسٹ کو پروموٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے نوجوان بچوں کو اپنا علمی معیار بڑھانا پڑے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں، اس کے لیے یہی ہے کہ یہ اسکول لیول پر، مدرسوں لیول، مدرسے پر اور گفتگو میں ہم بچوں کو بتائیں کہ آپ اپنا رابطہ کتابوں سے کریں۔ ہم انٹرنیٹ کے استعمال سے منع نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ آج وہ منع کرنا بیوقوفی ہوگی، ساری پڑھائی موبائل کے ذریعے ہو رہی ہے۔ ان کو یہ بتانا ہے کہ کون چیز صحیح ہے اور دین کہاں سے لینا ہے، کن لوگوں سے لینا ہے۔ فکری چیز آپ کہیں سے لے سکتے ہیں، میتھس، سائنس، ریسرچ، فارمیسی، لیکن اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں جاننا ہے، صحابہ اکرام اور اہل بیت رضوان اللہ تعالی اجمعین کے بارے میں جاننا ہے، تو آپ گوگل کر کے رینڈملی کسی سے کچھ نہیں سیکھ سکتے ہیں۔ تو سید صاحب قبلہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں کو تشدد سے محفوظ رکھنے کے لیے ان کے اندر تعلیم کا آنا بہت ضروری ہے، مگر خاص ایسے افراد جو ذہنی تشدد کی تیاری پر ہی کام کر رہے ہیں ان کا دفاع کیسے کیا جا سکتا ہے، خاص ہمارے مذہبیات کی فیلڈ میں؟ دیکھیے، تصوف کی تعلیم کو عام کرنا ہوگا، اور نوجوان نسلوں کو بتانا پڑے گا کہ آپ تصوف کی طرف توجہ دیں، کیونکہ جو تصوف سے جڑے گا وہ تشدد سے دور ہو جائے گا۔ لیکن ہم اس تصوف کی بات نہیں کر رہے ہیں جو شریعت سے باہر ہو اور جہاں اپنے منمانے طریقے سے تصوف کو پیش کیا جائے۔ آج جو رات کی ہمارا جو موضوع ہے، جو فلاح ریسرچ فاؤنڈیشن گلبرگہ کے انچارج جناب آصف قادری صاحب اور نور بیگ صاحب نے اور رضا جامع مسجد کے اشتراک سے ہو رہا ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ تصوف تو اپنے آپ میں ایک بہت صحیح چیز ہے، عمدہ چیز ہے، اس کی ضرورت ہے، لیکن کچھ لوگ اس کا استعمال غلط کر رہے ہیں۔ تو صحیح تصوف کی تعلیم کو فروغ دینا ضروری ہے، اور جو عالمگیر مسائل ہیں، گلوبل چیلنجز ہیں مسلم امت کے سامنے، جیسے اسلاموفوبیا، اسلام کی نفرت اور اسلام کا خوف، وومنس رائٹ کے نام پر، عورتوں کے حقوق کے نام پر یہ دکھانا کہ مسلم عورتوں کو حق نہیں ملتا ہے، یا یہ معاذ اللہ یہ دکھانا کہ اسلام کے قوانین جو ہے وہ قرون وسطیٰ کے ہیں، وہ میڈیول ایرا کے ہیں اور آج کے زمانے میں وہ صحیح نہیں ہیں۔ ان سب کا جواب دینے کے لیے ہم کو ایسے افراد کی ضرورت پڑے گی جن کے پاس فقہ اور حدیث کے ساتھ ساتھ تاریخ، سماجیات، پولیٹیکل سائنس اور لاجک کی بھی ضرورت ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے کسی بھی اسکول اور کسی بھی مدرسے میں سارے طلباء اس معیار کے نہیں ہوں گے، تو ہم کو مدرسوں سے، اسکول سے ایسے بچوں کو لینا ہوگا جن کو تصوف کے پیمانے میں ان چیلنجز کے لیے تیار کرنا پڑے گا۔ سر آخری ایک بات یہ بتائیں کہ کام کرنے کے سلسلے میں ایسے افراد جو داعی اور مدعو کو، عالم اور غیر عالم کو، مؤثر اور متاثر کو احکام کے سلسلے میں اگر ایک ہی قطار میں لا کے کھڑا کر دیتے ہیں، جس سے جو ماحول کے اندر ایک بدتمیزی سا جو ماحول پیدا ہو رہا ہے، آخر ایسے لوگوں کا دفاع کیسے کیا جائے؟
دیکھیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو علماء کی تعظیم ضروری ہے۔ علماء ہی نے دین کو بچا کے رکھا ہے۔ دوسرے مذاہب میں نام نہیں لینا چاہوں گا، جو ان کے مذہبی پیشوا ہیں وہ اپنے مذہب کی عبارتوں کو پڑھ کر اس کا ترجمہ نہیں بتا سکتے ہیں۔ وہ پڑھیں گے کتاب کو لیکن اس کا ترجمہ نہیں بتائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی امت پہ خاص کرم فرمایا علماء کے ذریعے کہ آج ہمارے علماء الحمدللہ قرآن شریف کی آیت کی تلاوت کر کے اس کا معنی بتا دیں گے، حدیث شریف تلاوت کر کے اس کا مفہوم اور معنی بتا دیں گے۔ تو یہ لازم ہے کہ ہم علماء کے وقار کو زندہ رکھیں، برقرار رکھیں، اور علماء کی توہین کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ کچھ لوگوں کو ہو سکتا ہے کچھ ایک دو واقعات ان کی زندگی میں ایسے ہو گئے ہوں کہ کسی ایک عالم دین سے ان سے نا اتفاقی ہو گئی ہے، ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن ایسے بہت سے انجینئرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں جن کی حرکت اعمال غلط ہوتی ہیں۔ تو کسی ایک شخص کی وجہ سے کسی بھی ایک طبقے کو ڈس اون کرنا یا ان کو ذلیل کرنا یہ مناسب بات نہیں ہے۔ تو علماء کو عزت دینا بہت ضروری ہے۔ علماء ہی نے دین کو سنبھال کر رکھا ہے، اور انشاءاللہ تعالی حدیث شریف میں حضور نے فرمایا تا قیامت ہر دور میں کچھ حق پسند لوگ رہیں گے، اور وہ ہم جانتے ہیں کہ وہ علماء اہل سنت ہی ہیں، تو ان کی تعظیم بہت ضروری ہے۔ وائس آف گلبرگہ کے ناظرین کے لیے کچھ خاص آخری پیغام آپ کا؟ گلبرگہ شہر ماشاءاللہ ایک اچھا امن شہر ہے، امن یہاں برقرار ہے۔ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں خاص فیضان ہے۔ میں نوجوان حضرات سے، اپنے طلباء سے، سامعین سے یہی کہوں گا کہ آپ اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح بخاری میں، اللہ تعالیٰ کی دو ایسی نعمتیں ہیں جس کا اکثر لوگ صحیح حق ادا نہیں کرتے، ایک اچھی صحت اور دوسرا خالی وقت۔ تو اپنے وقت کو قطعی ضائع نہ کریں، آپ علم حاصل کریں، اور علم کی قید نہ لگائیں کہ اگر ہم میتھس پڑھ رہے ہیں تو ہم فقہ نہیں پڑھیں گے، اور جہاں آپ حقوق اللہ کی طرف توجہ دیتے ہیں آپ حقوق العباد کی طرف بھی توجہ دیں۔ اپنے ماں باپ کے حقوق، اپنے پڑوسیوں کے حقوق، اور اپنے رشتہ داروں کے حقوق، ان کے حقوق کی طرف بھی توجہ دیں۔ اور جوانی کا دور محنت کرنے کا دور ہوتا ہے۔ میں اپنی ماں بہن، بچیوں بہنوں، خواتین سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ بھی سماج میں، مسلم سماج میں 50% آپ کا رول ہے، تو آپ کی بھی ہم چاہتے ہیں کہ ذمہ داری رہے مسلم سماج میں ایک پازیٹیو تبدیلی لانے میں۔ سید صاحب، ہم ایک چیز اور جاننا چاہیں گے، چونکہ فلاح ریسرچ فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے آپ جو ہے ہندوستان کے مختلف خطوں میں کام کر رہے ہیں، تو گلبرگہ میں آپ نے آنے والے دنوں میں جو ہے الفلاح کے لیے آپ نے کیا سوچ رکھا ہے؟ کس سطح پر اس تنظیم کو آگے بڑھانے کا ارادہ ہے، اور کس سطح پر آپ کو کام کرنے کا ارادہ ہے؟ ہم یہاں پر مختلف لیول پہ کام کرنا چاہیں گے۔ مثلاً ہم یوتھ کے لیے کریئر گائیڈنس کے لیے ہم سیشنز کریں گے، اور جو نشے کی بیماری پھیل رہی ہے اس میں ہم گورنمنٹ کے ایجنسیز کے ساتھ مل کر ڈرگس اور انٹاکسیکینٹ شراب کے خلاف جو ہے مہم چلائیں گے، اور نوجوان بچوں کو تصوف کے قریب لانے کے لیے اہل سنت و جماعت کی تعلیمات کو ہم فروغ دیں گے۔ خواتین کے کو جو ایک یہ تصور دیا جا رہا ہے کہ اسلام میں معاذ اللہ خواتین کو حقوق نہیں ہے، اس شک کو دور کرنے کے لیے ہم خواتین کے لیے سیشنز کریں گے، اور آگے چل کر ہم الحمدللہ یہاں پہ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ بھی قائم کرنے کا ایک چھوٹا ادارہ رکھتے ہیں۔ وہ کوئی اسکول نہیں ہوگا، لیکن اس طرح کے اسپیشلائز 6 دن 7 دن کے کورسز ہوں گے جہاں پر ہم ورک شاپ اور ٹریننگ سیشنز کر کے بچوں کو تیار کریں گے۔ ناظرین، ہمارے مہمان ڈاکٹر سید محمد فضل اللہ چشتی صاحب قبلہ نے جہاں انہوں نے آنے والے دنوں میں کام کرنے کے عزائم اور ارادے کو بیان فرمایا، وہیں آپ سے ہم نے موجودہ حالات کی روشنی میں مذہبی اور غیر مذہبی سطح پر ہونے والے بہت سارے کام اور اس کے متعلق بہت ساری ضروری اور اہم باتوں پر گفتگو کی، اور سید صاحب نے بڑی خوبصورتی سے ان ساری چیزوں کا جواب دیا ہے۔